अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़ेबा हिसाम है और मैं एक फ़िज़िशियन हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बता रही हूँ जिसके बारे में इतनी मालूमात लोगों को नहीं होती और क्योंकि ये बीमारी इतनी आम नहीं है, कम होती है, लेकिन ये कि इसका जो है ना मेरा ख़्याल है सबको ही पता होगा कि अगर कोई सड़क में गिर जाए, किसी को कोई ज़ख़म हो जाए उसके उस वजह से, या कील चुभ जाए या कुछ भी ऐसी इंजरी हो जाए जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में होती है, तो उसमें एक टीका लगता है जिसका नाम होता है टेटनस का टीका। आपको भी सबको पता होगा, मेरा ख़्याल में सबको ही पता होता है कि ये एक टीका लगवाना ज़रूरी है, लेकिन शायद कुछ लोगों को नहीं मालूम हो। तो मैंने कहा कि मैं आपको इसकी मालूमात दे दूं, क्योंकि लोग जानते हैं कि एक टीका लगता है टेटनस का, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि अगर वो ना लगवाएं और अल्लाह ना करे कि ये बीमारी हो जाए तो वो बीमारी किस तरह होती है। क्योंकि मुझे एक पेशेंट का पता चला जिनको ये बीमारी हुई, और क्योंकि इतनी ये बीमारी आम नहीं है, तो जो आप MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो एक दो के पास बेचारे वो गए और उन डॉक्टरों को समझ में नहीं आया, उन्होंने ऐसे ही कोई दवाइयाँ दी और ठीक हो जाएगा ये वो। तो फिर इतनी देर हो गई जब तक वो बड़े अस्पताल में गए। तो इस तरह से जो है ना फिर पेशेंट बच नहीं सकता है अगर उसको देर हो जाए। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो टेटनस बीमारी है, जिसको उर्दू में कहते हैं तशन्नुज, ये अगर हो जाए किसी को तो उसके क्या अलामात होती हैं कि कम से कम आपको दिमाग में हो कि अल्लाह ना करे कोई आपसे पूछे, आपको बताया कि मुझे ये हो रहा है, तो आप उसको गाइड कर सकें, समझ सकें कि भाई बड़े अस्पताल में ही चले जाओ। ठीक है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जो हमारा इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है पाकिस्तान में, उसमें जब बच्चा पैदा होता है उसको टीके लगाए जाते हैं ना, उसमें इस बीमारी का टीका होता है जिसको कहते हैं DPT, यानी कि 3 बीमारियों का एक टीका होता है, और वो उसकी 3 डोजेज़ लगती हैं बच्चा जब पैदा होता है। ठीक है, उसको DPT का टीका रहते हैं। अब आपको अगर मतलब ये कि कोई भी बच्चा पैदा हुआ है, सारी वैक्सीनेशन कंप्लीट करानी चाहिए। कुछ दिन के बाद ये टीके लगाए जाते हैं, तो उसमें ये इस बीमारी का होता है वो टीका। ठीक है, इतना ज़रूरी है। और ये बीमारी ऐसी है कि अगर वैक्सीनेशन हुई भी है तो कोई चांस ही नहीं है कि ये बीमारी हो जाए। ठीक है, तो कितना ज़रूरी है इसका समझना। अच्छा, अब जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको मतलब 3 जो डोजेज़ थी टीके की वो मिल गई हैं, उसके बाद भी 7 साल में लगता है, फिर एक एडल्ट हुड में लगता है जब बड़े हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये इसकी 3 डोजेज़ ही लगती हैं। ठीक है, अब बहुत सारे बूढ़े लोग हैं हमारे जिनको पता नहीं ये टीके लगे थे जब वो बचपन में ये टीके लगे थे या नहीं लगे थे, तो किसी को स्टेटस पता नहीं होता कि टीके लगे हैं या नहीं लगे हैं। इसलिए अगर किसी को ऐसी चीज़ हो जाए जिसमें ख़तरा हो कि टेटनस हो जाएगा, तो उसको फ़ौरन ना टीका लगा दिया जाता है। सही है, कितनी भी उसकी उम्र हो। और ये इस बीमारी के जरासीम दुनिया भर की मिट्टी में होते हैं। तो जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, गिर गए, साइकिल से गिर गए, मतलब बड़े एक्सीडेंट की ज़रूरत नहीं है, हल्की सी खराश भी अगर आ गई तो उसमें मिट्टी लग जाती है, मिट्टी में वो जरासीम होते हैं और वो जरासीम अंदर चले जाते हैं इस तरह से। ठीक है, और कुछ लोगों को ज़ख्मी होने की कोई हिस्ट्री हमें मिलती नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभार इतनी मामूली खराश हुई होती है कि हम लोग भूल जाते हैं कि भाई हमारे चोट लगी थी उंगली में। ज़्यादातर हाथों और पैरों में अगर कोई चोट लगे ना, तो उसमें ज़रूर टेटनस लगना चाहिए। और कोई अगर इसके अलावा भी है कि जब ये जरासीम अंदर चले जाते हैं तो फ़ौरन बीमारी की अलामात ज़ाहिर नहीं होती, उसमें 2 हफ्ते से 1 महीना लग सकता है। 1 महीने पहले अगर कोई ज़ख़म लगा था तो हम भूल भी जाते हैं, भाई इतनी छोटी सी इंजरी थी, उंगली में था, कुछ था, तो हमें तो याद भी नहीं रहता कि भाई कोई ज़ख़म लगा था हमको। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि आप सड़क में गिरे हों या हल्का सा आपको खराश आई हो। इसके अलावा भी अगर कोई ज़ख़म ख़ुद ब खुद हो गया और उसमें पस हो गया और ज़ख़म ख़राब हो रहा है, तो उसमें भी वो जरासीम आ जाते हैं।
ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ چوٹ ہی لگے تب آپ یہ انجیکشن لگوائیں گے. اگر کوئی زخم ہے, انسان پٹی کروانے کے لیے جا رہا ہے, ڈاکٹروں کو بھی چاہیے کہ بھائی اس میں ٹیٹنس کا ٹیکہ لگائیں. اب اگر نہیں لگاتے ہیں تو یہ تو پھر مطلب معلومات کی کمی ہے نا. اگر ڈاکٹر ہی کو نہیں پتہ ہے, پیشنٹ کو کس طرح پتہ چلے گا؟ تو آپ اپنی ڈاکٹر سے کہیں بھائی مجھے لگا دو, یا ایسے ہسپتال میں جائیں جہاں پہ وہ خود آپ کو لگا لے, اور آپ کنفرم کریں کہ مجھے یہ ٹیکہ لگ گیا یا نہیں لگا ہے. ٹھیک ہے. لوگ گر جاتے ہیں, چوٹیں لگ جاتی ہیں, ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں, کتنے برے برے زخم ہوتے ہیں. تو جہاں پہ ایسا ہو جائے کہ آکسیجن کی کمی ہو جائے مطلب اس زخم میں, تو یہ جو بیکٹیریا ہے نا, یہ پھر بہت گرو کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بیکٹیریا ہمارے اعصاب یعنی کہ جو ہمارا نروس سسٹم ہے نا, اس کے خلیوں میں یہ انٹر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں جا کے یہ ایک ایسا زہر بناتا ہے جو نروز میں جا کے جو ہمارے کیا کہتے ہیں ان کو, پٹھے ہیں, مسلز جن کو ہم کہتے ہیں, پٹھے میں صرف یہ نا ان کو اکڑاتا ہے, یعنی کہ کانٹریکشن کراتا ہے. ریلیکسیشن جس چیز سے ہوتی ہے اس کو وہ بلاک کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو سارے مسلز جو ہیں نا ہمارے جسم کے, وہ بہت کانٹریکٹڈ ہو جاتے ہیں, یعنی ان میں تشنج کی کیفیت ہو جاتی ہے اور ریلیکس نہیں ہوتے وہ. تو پیشنٹ کو سب سے پہلا سمٹم میں آپ کو بتا رہی ہوں, پیشنٹ یہ کمپلین کرتا ہے کہ اس کے جبڑے نہ جو ہے نا وہ بند ہو رہے ہیں, جبڑے اس کے کھل نہیں رہے. اچھا دیکھیں, جبڑے اگر کھلے نہیں تو ہوتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ منہ میں کوئی زخم ہو, منہ میں کوئی جیسے ہوتا ہے نا چھالے ہو جاتے ہیں, یا دانت میں درد ہے اس میں کوئی زخم ہو گیا ہے. اس طرح کی کوئی چیز اگر نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی دانت کے اندر یا اورل کیویٹی میں کوئی چیز نہیں ہے, اور ویسے ہی یہ جبڑے نہیں کھل رہے, تو ٹیٹنس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے. دوسرے, ہر چیز بیماری کی ایک دم سے ایک ساتھ شروع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو ایک دو دن اس کو جبڑے نہیں کھل رہے ہوں گے, پھر اس کے یہاں پہ اکڑاؤ آنے لگے گا گردن میں یہاں پہ, اور وہ کہے گا میری پیٹھ سخت ہو رہی ہے, مجھے بہت درد ہو رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ, کیونکہ سارے مسلز ہمارے جو ہیں وہ سب میں یہ کیفیت اگر ہو جائے اور وہ ریلیکس ہی نہ ہو, صرف وہ پٹھے اکڑے رہیں, تو ہمارے نگلنے کے جو ہم کھانا نگلتے ہیں اس کے مسلز کانٹریکٹ ہو جائیں گے, تو یہاں سے نگلا نہیں جائے گا. اور پھر ہمارے جو سانس لینے کے مسلز ہیں وہ اگر کانٹریکٹ ہو جائیں گے تو ہم کو سانس لینے میں تکلیف ہوگی, کسی بھی پیشنٹ کو ہوگی. لیکن اس وقت اتنا ٹائم گزر چکا ہوگا کہ اگر ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آیا اور آپ بڑے ہسپتال میں لے کے جائیں, اس کو پھر جو ایسی دوائیاں ہوتی ہیں ان کے انجیکشنز لگاتے ہیں کہ جو مسلز کی یہ اکڑاؤ ختم کرتے ہیں, لیکن کیونکہ سانس لینے کے ہی وہ ہو گئے ہیں تو پھر کس طرح سے ہوگا نا. تو اس کو آئی سی یو میں ایڈمٹ ہونا ہوتا ہے, اس کو آرٹیفیشل یہ جو ہے نا سانس دی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا جاتا ہے, اور کیونکہ منہ نہیں کھل رہا ہوتا تو پھر یہاں پہ مطلب بہت اذیت میں پیشنٹ ہوتا ہے. تو جب تک وینٹیلیٹر میں نہ ڈالا جائے اور پورے جیسے ہم جنرل انستھیزیا دیتے ہیں وہ والی دوائیاں نہ دی جائیں جس سے ریلیکسیشن ہو جائے, تو پیشنٹ بچ نہیں سکتا. اور بھی دوسری بہت ساری اس میں مطلب دل کی بھی جو ہے نا بہت نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے بھی انسان مر سکتا ہے. لیکن سب سے کامن جو وجہ ہے نا وہ سانس کا نہیں آنا ہے, جس میں ایک دو دن کے بعد پھر یہ پیشنٹ نہیں بچ سکتا. تو آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنا ضروری ہے. اور دوسرے جو اولڈ لوگ ہوتے ہیں جو 60 سے اوپر ہیں, ان کا ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی ٹیکے لگے تھے بچپن میں ہی نہیں لگے تھے. اور ایسے لوگ خاص طور پہ جن کو ڈائبٹیز کا مرض ہے, یعنی ذیابیطیس ہے جن لوگوں کو, تو ان کو ایک کمپلیکیشن ڈائبٹیز کی ہوتی ہے کہ جیسے چھونے کی حس ختم ہونے لگتی ہے. ہمارے اعصاب جو ہیں ڈائبٹیز میں خراب ہونے لگتے ہیں, تو چھونے کی حس سب سے پہلے پیروں سے ختم ہوتی ہے. پیروں سے اگر چھونے کی حس ختم ہو جائے, درد کی حس ختم ہو جائے, تو اگر کوئی زخم آ جائے گا نا پتہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. پیشنٹ کو درد نہیں ہوگا, وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا پھر. تو زخم بہت خراب ہو جاتے ہیں, اتنے خراب ہو جاتے ہیں, گینگرین ہو جاتا ہے, پیر تک کٹوانے پڑتے ہیں. لیکن اس میں جو زخم ہو رہا ہے اور پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا, اس میں ضرور ایسے پیشنٹ کو جن کے پیروں میں زخم ہے ذیابیطیز کی وجہ سے, ان کو ضرور ٹیٹنس کا ٹیکہ لگنا چاہیے.
تو آج کا میرا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ بیماری اتنی معمولی چیز سے شروع ہوتی ہے کہ یہ ہلکی سی خراش ہاتھ یا پیر میں ہو، یا کوئی زنگ آلود کیل چبھ گئی یا کچھ بھی ہو گیا آپ کو، یا ذیابیطس ہے تو اس میں ہی پیر میں زخم ہو گیا، تو ضرور ٹیٹنس کا ٹیکہ لگوائیں. ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ کو زخم ہی لگے جب بھی آپ کریں، خود بخود جو زخم ہو جاتے ہیں وہ بھی اگر خراب ہونے لگیں تو اس میں ٹیٹنس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ضرور آپ یہ ٹیکہ لگوائیں لازمی، جو میں نے چیزیں بتائی ہیں، اور اس کو بالکل اگنور نہ کریں، اور ڈاکٹر کے پاس اگر جائیں تو کنفرم بھی کریں اس نے لگایا ٹیٹنس کا ٹیکہ یا نہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی اور ٹاپک پہ معلومات چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو ضرور کور کر لوں گی. اچھا، ایک اور ضروری چیز جو میں بتانا بھول گئی ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ٹیٹنس جو ہے نا وہ نوزائیدہ بچوں میں بھی ہو سکتا ہے. اس سے بچاؤ اس طرح ہوتا ہے کہ زچگی کے دوران 2 ٹیٹنس کے ٹیکے ماں کو لگتے ہیں، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، یا چاہے وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہو، زندہ پیدا ہوا ہو، یا پریگننسی ضائع ہو جائے، تو بھی یہ ٹیکہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، اب جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں کے ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی ٹیٹنس کا خطرہ ہوتا ہے. اس وجہ سے کیسے چلے جاتے ہیں ٹیٹنس کے جراثیم، کہ جو آمل نال ہوتی ہے، اب وہ گھروں میں اگر زچگی ہو رہی ہے اور دائیاں جو بالکل ایکسپیرینس نہیں ہوتی، نہ ان کے پاس کوئی اوزار جو ہیں وہ سینیٹائز ہوتے ہیں، تو ان سے جب وہ آمل نال یا امبلائکل کارڈ کٹ کرتے ہیں نا، تو اس کے سٹمپ، یعنی کہ ہم اس کو کہتے ہیں جب کاٹی جاتی ہے تو اس سے ہو سکتا ہے بچے کو ٹیٹنس. بچے کا ٹیٹنس ایسے پہچانا جاتا ہے کہ جیسے بچہ پیدا ہوا بالکل نارمل، رویا بھی نارمل، دودھ بھی وہ نارمل پی رہا ہے 2 دن تک، لیکن تیسرے دن سے لے کے 28 دن تک اس بچے نے دودھ پینا بھی چھوڑ دیا، رونا بھی چھوڑ دیا، اور اس کی باڈی بالکل اکڑنے لگی، تو یہ بچوں کا ٹیٹنس ہوا. بڑے ہسپتال لے کے جانے کی ضرورت ہے. ماں کا ٹیٹنس جو ہے وہ میں نے جیسا آپ کو بتایا ہے کہ زچگی کے دوران 2 ٹیکے لگتے ہیں اور پھر زچگی کے بعد 1 ٹیکہ لگتا ہے، تو پھر ٹیٹنس کا خطرہ نہیں ہوتا. اب آپ خود سوچ لیں کہ جو لوگ جاتے ہی نہیں ہیں ہسپتال میں جب یہ حمل ٹھہرتا ہے، تو اس کے فوراً بعد رجسٹریشن کرانی چاہیے، تاکہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کی مکمل ہوں. بچے کی پیدائش سے پہلے بلڈ پریشر، بلڈ گروپ، ٹیٹنس کے ٹیکے اور دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، وہ سب ہو چکی ہوں. اب اگر 9 مہینے تک کوئی گئی ہی نہیں، کوئی خاتون ہاسپٹل، اور صرف وہ جب درد ہوا اور جب گئی، تو پھر اس وقت کیا ڈاکٹر کو پتا ہوگا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت ضروری ہے. اسی لیے تو بچے کی پیدائش پہ یہ 3 ٹیکے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ پلیز ضرور یاد رکھیے.